बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है और तारीखी है। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने कुछ अहम तरीन तारीखी हक़ाइक़ रखेंगे। कायद-ए-आज़म की ज़ात के हवाले से, तरीक़े पाकिस्तान के हवाले से। कुछ दिन कबल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक सीनियर व्लागर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को एक उनके सोशल मीडिया के लिए एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ तारीखी हक़ाइक़ को जो है वो मस्ख़ किया गया, सफ़ेद झूठ जो है उसके अंदर बोला गया। और उस हवाले से जो तारीखी हक़ाइक़ है हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि थंबनेल से भी ज़ाहिर है कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले जना कैप कब पहनी और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इस हवाले से सफ़ेद झूठ क्यों बोला और बग़ैर तैयारी के जो बैठे हुए थे व्लागर क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उनको इस इंटरव्यू का क्या नुकसान हुआ उन्हें और उनके देखने वालों को। जब मैंने ये पहली बार ये क्लिप देखा तो क्योंकि कायद-ए-आज़म की ज़ात पाकिस्तान के साथ मुझे ख़ुसूसी मोहब्बत है और इस वीडियो के हवाले से मैं ख़ुसूसी तौर पर सब्ज़ रंग की शर्ट भी पहन के बैठा हूँ। बड़ा जज्बाती हूँ मैं, और ख़ास तौर पे जब क़याम पाकिस्तान और तरीक़े पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म की ज़ात के हवाले से हक़ाइक़ मस्ख़ किए जाएँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन हक़ाइक़ को दुरुस्त किया जाए। इस हवाले से मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बना चुका हूँ। मेरे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी मौजूद हैं और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, उनकी मदद से मैं आपको बताऊँगा। किताबें भी मेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, आर्टिकल्स भी हैं और कुछ टीवी चैनल्स के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की हैं। लेकिन जब ये फिर मैं इसके ऊपर काम करता गया, जब मैं रिसर्च करता गया, तो फिर मेरा जो गुस्सा था वो बाद में कभी मुझे उसके ऊपर रोना आया और कभी मुझे उसके ऊपर हंसी आई। ये क्लिप देखे हंसी इस बात के ऊपर आई कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने वालिद मोहतरम को कायद-ए-आज़म के करीब साबित करने के लिए उन्होंने इस तरह का झूठ क्यों बोला और क्या जज इस तरह का भी झूठ बोल सकते हैं और इसका क्या मकसद था। इस बात के ऊपर मुझे हंसी आई और रोना मुझे इस बात के ऊपर आया कि जब एक सीनियर व्लागर, सीनियर साफ़ी अगर बगैर तैयारी के बैठे तो कैसे वो अपने सामने जो जिनका वो इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर वो तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रहा हो तो उसको वो रोक टोक नहीं सकते। खैर, रोका टोका उन्होंने क्यों नहीं, इस बात का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि सवाल जो उन्होंने किया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि क्रिकेट हम खेला करते हैं तो कहते थे मीठी तर, अगर कोई ढीली बाल फेंकता था छक्का लगाने के लिए तो हम उसे कहते थे कि मीठी तर फेंकी गई है। तो मीठी तर की तरह का एक सवाल किया गया काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने। पहले आप वो सवाल सुन लीजिए और उसके बाद फिर आते हैं सारे मामले। आपने दिखाई है उसमें काज़ी ईसा जो हैं और कायद-ए-आज़म की वो तस्वीर में एक चीज़ कॉमन है, शेरवानी तो पहनी हुई है उन्होंने, लेकिन साथ में एक जिना कैप जो है वो भी पहनी हुई है। तो ये आपके वालिद और कायद-ए-आज़म पहले कोई कम्युनिकेट करते थे कि हम दोनों ने जिना कैप पहननी है? ये जो टोपी है ये तो कराकोल थी, इसको कहते थे। जी, इसका नाम जिना कैप उस वक्त नहीं था। तो मेरे वालिद भी पहनते थे तो कायद-ए-आज़म को पसंद आई जब हमारे घर में ठहरे हुए थे कि ये मुझे खरीदना है, मुझे ये चाहिए। तो ने कहा, तो वो मेरे वालिद उनको ले गए। अली एवज साहब थे गालिबन जिनकी दुकान थी, तो उधर गए वो, तो उन्होंने अपने लिए टोपियाँ चुनी और उनसे पूछा ये कीमत क्या है इसकी। तो वो दुकानदार ने कहा नहीं जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ है कि ये मैं आपको तोहफ़ा दूँ आपको। तो वो कायद-ए-आज़म ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं तो नहीं लूँगा तोहफ़ा। तो काफ़ी देर इस पर बहस चलती रही। फिर मेरे कायद-ए-आज़म ने मेरे वालिद से अंग्रेज़ी में पूछा व्हाट वुड बी अ रीज़नेबल प्राइस। तो मेरे वालिद ने कहा सर 150 रुपीज़ शुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो कायद-ए-आज़म पैसे तो नहीं रखते थे, तो उन्हें चेक बुक उस ज़माने में चलती थी, चेक बुक निकाला, उन्हें 200 रुपये का चेक उसको दिया कि भाई कम ना हो, उसका नुकसान ना हो। तो उस शख्स ने फिर उसको मोड़ करके इंडोर्स कर दिया मुस्लिम लीग फंड और वापस कायद-ए-आज़म को दे दिया। तो ये टोपी मेरे वालिद ने फिर कहा कि जी गांधी कैप हम कहते हैं, नेहरू कैप कहते हैं, अब हम इसको आज से हम इसको जिना कैप कहेंगे। तो जैसा कि आपको ये मैं आपको जरा तस्वीर आप देखेंगे, इस तस्वीर में चले आगे फिर वो दूसरी चीज़ों की तरफ चले गए। खैर, उन्होंने ये कहा कि जैसे सब गांधी कैप कहते हैं, नेहरू कैप कहते हैं, तो आज से हम इसे जना कैप कहेंगे। यानी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस वीडियो के अंदर ये दावा किया है कि कायद-ए-आज़म जब उनके घर ठहरे हुए थे, जब उनके घर वो आया करते थे, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म को इस कैप के हवाले से कुछ पता नहीं था, ना वो ये कैप पहना करते थे। उनके वालिद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के, जो काज़ी ईसा साहब हैं, वो ये कैप पहना करते थे। कायद-ए-आज़म को पसंद आई, कायद-ए-आज़म ने कहा मुझे ये चाहिए, मैंने ये ख़रीदनी है। वो उन्हें बाज़ार ले गए, वहाँ पर खैर उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई। 150-200 में टोपियाँ ख़रीदी। हमारा मकसद कीमत के ऊपर बात करना नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर कीमत के ऊपर बात हो रही है, हमारा मकसद कुछ और है और इंशाल्लाह हम तारीख़ी हक़ाइक़ सही तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा जनाब कि वहाँ पर वो टोपियाँ उन्होंने ख़रीदी
اور اس کے بعد پھر میں نے کہا جی کہ گاندھی اور نہرو کیپ تو ہے، آج سے ہم اسے جناح کیپ کہا کریں گے. یعنی کہ جب قائد اعظم کوئٹہ میں ان کے گھر گئے تو اس کے بعد قائد اعظم نے پہلی دفعہ یہ کیپ پہنی، اور اس کے بعد اس کو جناح کیپ کا خطاب ان کے والد نے ہی دیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد نے. یہ دعویٰ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اچھا، اب ہم کچھ اہم ترین جو تاریخی حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے نوائے وقت کا ایک آرٹیکل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ جولائی 2019 کے اندر جو ہے وہ شائع ہوا، اور یہ آرٹیکل ہے عزیز ظفر آزاد صاحب کا، نوائے وقت کے اندر یہ چھپا ہے. اس آرٹیکل کے مطابق قائد اعظم 2 مرتبہ جو ہے وہ کوئٹہ کا انہوں نے دورہ کیا. قائد اعظم نے ایک 26 جون 1943 اور دوسرا 14 ستمبر 1945. ہاں، اس سے پہلے 1942 میں لیاقت علی خان ضرور کوئٹہ گئے، وہاں ان کی جسٹس قاضی فائزہ کے والد قاضی عیسیٰ صاحب سے ملاقات بھی، وہ صوبائی سطح کا ایک جلسہ تھا. بعد میں جب قائد اعظم آئے تو ملکی سطح کا ایک اچھا جلسہ تھا، اور قائد اعظم نے خیر اچھا جلسہ کرانے پہ ان کی تعریف بھی کی تھی. لیکن 43 اور 45 یہ 2 مواقع کے اوپر قائد اعظم نے پہلا دورہ 43 میں اور دوسرا دورہ انہوں نے 1945 میں کیا تھا. اور یہ تحقیق بھی بتاتی ہے، ریسرچ بھی، اور یہ پاکستان کرونیکل ہمیں بتاتا ہے، جو کہ اس میں بڑی تحقیق ہے عقیل عباس جعفری صاحب کی، اور اس سے بھی ہم نے مدد لی ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قائد اعظم ان کے گھر جو ہیں وہ ٹھہرے، یہ ان کی بات یہاں تک جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور عزیز ظفر آزاد صاحب کا آرٹیکل بتا رہا ہے کہ 43 اور 45 کا یہ واقعہ، اور اسی طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ان دونوں واقعات کا ذکر کیا. اچھا، اب آ جائیے قائد اعظم اور قاضی عیسیٰ کے تعلقات کے حوالے سے. قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 13 اپریل 1913 کو پیدا ہوئے، اور 19 جون 1976 کو ان کی وفات ہوئی، اور 1939 تک وہ لندن میں تعلیم حاصل کرتے رہے. یعنی 1939 تک انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کی، پھر وہ واپس آئے، لندن سے واپس آئے. 1940 میں وہ لاہور گئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد تھے قاضی عیسیٰ، 1940 میں ان کی ملاقات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور پھر وہاں پر جو ہے تنظیمی معاملات کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی. پھر جو مینار پاکستان کے اوپر مشہور جو ہے وہ منٹو پارک، جس کو اس وقت کہا جاتا تھا، اور جو ہے وہ جہاں پر آج کل مینار پاکستان ہے، وہاں پر جو قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو جلسہ ہوا، اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے تقریر بھی کی. 1940 کا موقع ہے، اور اس کے بعد پھر 1942 میں لیاقت علی خان کوئٹہ گئے، اور پھر قائد اعظم 43 اور 45 میں گئے. خیر، یہ ہے وہ سارا سینیریو. اچھا، اب ان کے اس دعوے کی طرف آ جائیں، اور اب اگلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ڈان کا آرٹیکل ہے 20 دسمبر 2009 کا، ہسٹرونکس آ کروننگ ٹچ. اس آرٹیکل کے مطابق، جو کہ آرٹیکل 20 دسمبر 2009 کو چھپا، یہ آرٹیکل ہمیں یہ بتاتا تھا جناح کیپ واز فرسٹ انیشیٹڈ انٹو نیشنل پولیٹکس ان 1937 when Jinnah spotted it at the Lucknow session of the All India Muslim League on October 15. The cap was part of a complete change in Jinnah's wardrobe. He surrendered his Chevalier Rose suits in favor of a Sherwani and Karakul cap, meant to signify his commitment to the idea of a separate nation for the Muslims of South Asia. ڈان کا آرٹیکل، ڈان اخبار کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ڈان وہ اخبار جو کہ قائد اعظم کے ہاتھوں سے جس کا آغاز ہوا. ڈان کے آزادی اظہار رائے کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ڈان 20 دسمبر 2009 کے اپنے شمارے میں یہ بتاتا ہے کہ قائد اعظم نے جناح کیپ پہلی مرتبہ 1937 میں پہنی. معاملہ یہیں رکا نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہی معاملہ اردو میں بیان کیا ہے خواجہ رضی حیدر، بڑے مشہور محقق ہیں، قائد اعظم اور تحریک پاکستان کی ذات کے حوالے سے کتابیں بھی لکھ چکے، اور وفاقی حکومت خواجہ رضی حیدر کو قائد اعظم اکیڈمی کا سربراہ بھی مقرر کر چکی ہے. ان کی بات میں یقینی طور پر وزن ہوگا. ان کا ایک آرٹیکل قیوم صدیقی صاحب کے گروپ جنگ اخبار کا بھی حوالہ دیتا ہوں، جنگ اخبار میں چھپا، خوش لباس قائد کے عنوان سے، اور اس میں بھی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ اردو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. 1934 میں مسلم لیگ کی اثر نو صدارت قبول کرنے کے بعد ایک عرصے تک قائد اعظم عموماً اچن کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ استعمال کرتے تھے، جو انہوں نے ڈان نے بھی ذکر کیا. شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ کاٹھیا وار خصوصاً جونا گڑھ میں اس طرز کے پاجامے اچکن کے ساتھ پہنے جاتے تھے، اور یہ لباس ایک اعتبار سے قائد اعظم کا آبائی لباس تھا. اکتوبر 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں بھی قائد اعظم نے اسی لباس میں شرکت کی تھی. مرزا ابو الحسن اصفہانی نے لکھا ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے قائد اعظم جب لکھنؤ پہنچے تو آپ کا قیام راجہ صاحب محمود آباد کی کوٹھی محمود آباد ہاؤس میں ہوا. پہلے دن کے اجلاس سے 1 گھنٹہ قبل نواب محمد اسماعیل خان، یہ اہم ترین پرسنالٹی ہیں، غور کیجیے گا، نواب محمد اسماعیل خان بھی وہاں پہنچ گئے. وہ حسب معمول بالکل بے عیب لباس میں تھے، اور نواب اسماعیل خان نے، یہ ابھی اسی کراکولی ٹوپی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اسے کراکولی ٹوپی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا، اور یہی اس کا پہلے نام تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ ایک سیاہ سموری ٹوپی زیب سر کیے ہوئے تھے. قائد اعظم نواب صاحب کی اس ٹوپی کی طرف متوجہ ہوئے. نواب اسماعیل خان نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی کراکولی، اور نواب صاحب سے فرمایا کیا آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہیں. نواب صاحب نے ٹوپی اتار کر قائد اعظم کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے زیب سر کر کے دیکھیے. قائد اعظم نے اسے پہن لیا،
اور جب سب افراد نے تعریف کی تو وہ ساتھ کمرے میں چلے گئے تاکہ آئینے میں دیکھ کر اس کی موزونیت کا اندازہ لگا سکیں کہ کتنی موزوں ہے۔ جب 2 منٹ بعد قائد اعظم برآمدے میں واپس آئے تو سب کی خواہش پر انہوں نے یہی ٹوپی پہن کر اجلاس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد جب مرزا ابو الحسن اصفہانی نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب قائد اعظم کو ٹوپی اور اچکن میں دیکھا تو ان کے چہرے کھل اٹھے اور انہوں نے نعرے لگائے، اور اس کے بعد خیر پھر تاریخ ہے پوری کہ کس طرح سے یہ ٹوپی ہر کسی نے پہننا شروع کر دی اور پھر جناح کیپ کے نام سے مشہور ہوئی، اور تمام طریقے پاکستان کے جو ہمارے رہنما تھے وہ یہ ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں واپس قاضی فائز عیسی صاحب کے دعوے کی طرف، ان تاریخوں کی طرف، اور پھر ایک اہم ترین بات بھی آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں۔ آپ خود گوگل کیجئے اور دیکھیے جا کے کہ 1940 کی جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی، جس میں جناب قاضی فائز عیسی کے والد قاضی عیسی نے بھی پاکستان کے حق میں تقریر کی تھی، تو قائد اعظم نے اس وقت کون سی کیپ پہنی ہوئی ہے؟ 1940 میں قائد اعظم نے جناح کیپ پہنی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھ لیجئے، میں اگر ٹیکنیکل فیسلٹیز آج میرے پاس نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہ تصویریں فوٹیج ایڈٹ کر کے بھی دکھاتا، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1940 کی قرارداد پاکستان جب قائد اعظم نے تقریر کی تو اس موقع پہ انہوں نے جناح کیپ پہنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ڈان کا آرٹیکل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نواب اسماعیل نے یہ کیپ 1937 میں پہنی تھی لکھنؤ کے جلسے کے موقع پہ، قائد اعظم نے ان سے لے کے پہنی اور انہیں پسند آ گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح جنگ کے ساتھ ساتھ ڈان کا آرٹیکل بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قائد اعظم نے 1937 میں پہلی مرتبہ یہ کیپ جو پہنی۔ اچھا، اب میں نے تاریخی حوالوں سے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم تو قاضی صاحب کی رہائش گاہ کوئٹہ میں بلوچستان میں گئے ہی 1943 اور 1945 میں تاریخی حقائق کے مطابق۔ تو جو ٹوپی قائد اعظم 1937 میں پہن چکے، جو ٹوپی قائد اعظم نے 1940 کے قرارداد پاکستان کے جلسے میں پہنی ہوئی تھی، اس ٹوپی کو 1943 اور 1945 میں قاضی فائز عیسی صاحب کے والد کو پہنے دیکھ کر انہیں حیرت کیسے ہوئی اور انہوں نے ان سے خریدنے کو کیسے کہا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے خریدی ضرور ہو، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا کہ قائد اعظم یہ ٹوپی استعمال نہیں کرتے تھے یا قائد اعظم کی اس کیپ کو اس کے بعد ان کے والد محترم نے جناح کیپ کا نام دیا، یہ سفید جھوٹ ہے۔ تاریخی حقائق سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب چاہیں تو مجھے عدالت بلا سکتے ہیں، میں یہ سارے حقائق ان کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور کوئی اور بھی دوست ہمارے قیوم صدیقی صاحب بھی ان ساری جو چیزوں کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں ناظرین وہ اہم ترین تاریخی حقائق جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے کہ کیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قاضی فائز عیسی صاحب کے والد سے ملنے 1943 اور 1945 میں گئے، لیکن اس سے پہلے 1940 کی قرارداد پاکستان کے موقع پر اور اس سے پہلے 1937 میں لکھنؤ کے جلسے کے موقع پر یہ کیپ وہ پہن چکے ہیں، اور یہ کیپ جناح کیپ کے نام سے مشہور تھی۔ اس حوالے سے آپ کو رپورٹس بھی مل جائیں گی، BBC نے بھی کی ہوئی ہے، انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی، بے شمار اداروں نے، کہ جناح کیپ کی کیا ہسٹری ہے، اس کے اوپر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم ترین بات جس کے حوالے سے قاضی فائز عیسی صاحب نے واقعہ انہوں نے ایک سنا تو دیا، لیکن انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ کیا ان کے والد نے انہیں یہ واقعہ سنایا، لیکن کیسے، کس طرح سے۔ قاضی فائز عیسی صاحب اس وقت تو خود موجود نہیں تھے، قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے تو یہ بات نہیں ہوئی۔ قاضی فائز عیسی صاحب کی پیدائش 1959 کی ہے، تو یا تو انہیں ان کے والد نے یہ واقعہ سنایا ہے تو وہ ذکر کر دیتے کہ والد نے سنایا، یا انہوں نے والد صاحب کی ڈائری میں کہیں پڑھا ہے تو وہ ڈائری دکھا دیتے، تو کم از کم پھر ہم یہ کہتے کہ شاید خریدنے کے حد تک جو واقعہ ہے یہ ٹھیک ہو۔ لیکن بہرحال تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت ہے، جنگ اخبار، ڈان اخبار کے آرٹیکل سے اور اس فوٹیج سے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرارداد پاکستان کی، کہ قائد اعظم اس سے پہلے جناح کیپ استعمال کر رہے تھے، اور یہ بات 100% غلط ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کے والد نے اس کو جو ہے وہ اس کیپ کو جناح کیپ کا نام دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ نہرو اور گاندھی کی بھی اپنی کیپس ہیں تو آپ کی جو ہے وہ جناح کیپ ہونی چاہیے۔ تو آخر میں ویڈیو کے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث ہے میرے خیال میں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، باقی اس میں عیب ہو سکتے ہیں، اور دوسری بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ہمارے ایک ساتھی یوٹیوبر صدیق جان صاحب سے پوچھا تھا کہ مسلمان ہو سچ بولا کرو، تو یہی مشورہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب قابل احترام ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، ان کو دیتے ہیں کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولیں، اور اپنے دوست ویلاگر جو ہیں قیوم صدیقی صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس قسم کا جب بھی کوئی انٹرویو تاریخی تناظر میں کریں تو تمام تر تیاری جو ہے وہ کر بیٹھیں، تاکہ اس موقع کے اوپر کوئی بھی اگر حقائق کو مس کرنے کی کوشش کرے تو وہیں پہ انہیں پکڑا جا سکے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر یہ ایک جو ہے وہ فرینڈلی انٹرویو تھا یا PR انٹرویو تھا تو پھر اور بات ہے، لیکن بہرحال میرا کسی سے نہ کوئی لڑائی کا مسئلہ ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد ہے، نہ ہی کسی کے نظریے کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، جب پاکستان اور تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حوالے سے تاریخی حقائق مس کیے جائیں گے تو میں ضرور بولوں گا، اور میں تاریخی حقائق جو ہے وہ درست نظر میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔